बस एक किस दे दो प्लीज़, वरना ऑफिस में पूरा टाइम बोर गुजरेगा। रात तक एक डोज तो होनी चाहिए, सामने गैराज में गाड़ी के पास खड़े उस शख्स ने कहा था। लड़की शर्माई थी। आंखें फैला के उसने अपने शौहर को देखा। शाहवेज़, बाज भी आ जाओ, हद होती है किसी चीज़ की। ये कोई जगह है ऐसे काम की, कोई देख लेगा, उस लड़की ने शर्माते हुए कहा था। अरे तो देख ले, हम तो वो हैं जो सामने वालों को मोहब्बत करना सिखा दें। कम ऑन ना, नो आर्ग्यूमेंट्स मरियम। मैं बुरी तरह से सटपटाई थी। मैं फ़ौरन से पीछे हट गई थी। बेशरम इंसान, मैं मुंह ही मुंह में बड़बड़ा के रह गई थी। हम लोग 2 दिन पहले ही उस नई सोसाइटी में अपने घर में शिफ्ट हुए थे। मुझे बागबानी का शौक़ था, मगर घर में कोई भी लॉन नहीं था। घर बस 5 मरले का था। ग्राउंड फ्लोर पे बस गैराज ही था और वहीं से चंद सीढ़ियाँ चढ़ के लाउंज का दरवाज़ा खुल जाता था। नीचे किचन था, ड्राइंग रूम था, अम्मी अब्बू का कमरा था और एक कमरा और था। ऊपर के पोर्शन में हम बहन भाइयों के कमरे थे। नीचे गैराज में इतनी ही जगह थी कि हम बस गाड़ी खड़ी कर सकते थे। इसलिए मैंने अपनी पॉकेट मनी से पौधे ख़रीदे और छत पे अपनी बागबानी का शौक़ पूरा करने के लिए छत के किनारों पे पौधे रख दिए। जब बराबर वाले घर से आवाज़ें सुन के मैंने मुंडेर के उस पार देखा, मगर वो शख्स बेशर्मी से देखे जा रहा था। मैं घबरा के पीछे हट गई। शफा, बेटा कहाँ हो तुम? पूरा घर बिखरा पड़ा है। आई अम्मी। मैं फ़ौरन से मिट्टी अपने हाथों से झाड़ के नीचे चली गई। अभी तो मैंने ठीक से छत को सजाया भी नहीं था। नीचे गई तो अम्मी मुझे गुस्से से देख रही थी। कहने लगी, कपड़ों का बिखेरा देखा है तुमने? चलो फ़ायज़ा को अपने साथ लगा लो और सारे कपड़े तय करके रखो। मेरे हाथों में मिट्टी देख के अम्मी कहने लगी, लो तुम फिर से शुरू हो गई। मैंने कहा, अम्मी आपको पता है ना मुझे कितना शौक़ है। कहने लगी, ये क्या बात है, काम देखो पहले ही घर का, हर चीज़ बिखरी पड़ी है। मैं खाना बनाने लगी हूँ, देखो जब तक मैं किचन से फ़ारिग हूँ तुम ये सारे काम करके फ़ारिग हो जाना, फिर लगी रहना अपने पौधों के साथ। हमारे ऊपर के पोर्शन में काफ़ी खिड़कियाँ थी, सारी खिड़कियाँ खुली हुई थी। इत्तेफाक था कि बराबर वाला घर भी इसी तर्ज का बना हुआ था और उनकी भी खिड़की खुली हुई थी। सामने का उनका लाउंज साफ नज़र आ रहा था। वही लड़की जिसका नाम मरियम था वो एक मुलाजिमा से सफाई करवा रही थी। मैं जब कमरे में आई तो फ़ायज़ा कपड़ों की तय लगा रही थी। हमारी खिड़की खुली हुई थी, बीच में शायद थोड़ा सा ही फासला था। सामने एक और खिड़की खुली थी। बराबर वाले घर के कमरे के जैसा ही हमारा कमरा था, सेम वैसे ही उनका कमरा था। शायद ये उस लड़की मरियम का कमरा था, क्योंकि अब वो अपनी मुलाजिमा से अपने कमरे की सफाई करवा रही थी। मैंने हैंगर वाले सारे कपड़े अलमारी में रखे। आधे 1 घंटे में पूरे कमरे का हुलिया दुरुस्त हो चुका था। अपने दोनों भाइयों का कमरा मैं पहले ही ठीक कर चुकी थी। बहरहाल जब वो कमरा ठीक करके मैं नीचे आई तो अम्मी उस वक्त रोटियां बना रही थी। कहने लगी, जाओ शफा बेटा देखो कौन है। मैं जल्दी से बाहर आई। मैंने दरवाजे के पास जाके पूछा कि कौन है। पीछे से एक लड़के की आवाज़ आई, जी मैं इंसान हूँ। उसके जवाब पे मुझे हैरत हुई। मैंने कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं? कहने लगा, देखें जी दरवाज़ा तो खोलें फिर ही पता चलेगा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, सामने एक नौजवान लड़का खड़ा था, हाथ में बाउल पकड़ रखा था। कहने लगा, ये अम्मी ने भेजा आप लोगों के लिए, आप लोग नए शिफ्ट हुए हैं ना इसलिए। मैंने बस एक सरसरी सी नज़र उस पर डाली, फिर उसके हाथ से वो बाउल पकड़ लिया। फिर उसने सामने वाले घर की तरफ इशारा किया। कहने लगा, वो सामने जो घर है ना वो हमारा है। मैंने उस बात में सर हिला दिया। कहने लगा, वो बर्तन जब खाली हो जाएं तो हमारे घर भिजवा दीजिएगा। ये कह के वो चला गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया, प्लेट उठा के देखा तो पुलाव था। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। मैं वैसे भी चावलों की बड़ी शौकीन थी। बिरयानी, पुलाव, दाल चावल, बस चावल होने चाहिए। मैं अंदर किचन में बाउल लेके आई। अम्मी कहने लगी, ये क्या है, कौन लाया है? मैंने कहा, पड़ोसी, सामने वाले घर से किसी ने भेजा है। चलो शुक्र है किसी को तो एहसास हुआ कि हम नए घर में शिफ्ट हुए हैं। हमें भी अपने 100 काम है। मुझे तो लगा था कोई पूछेगा ही नहीं। मेरी वालदा कहने लगी, अच्छा टेबल पे रख दो और फ़ायज़ा और असद और उमर को भी आवाज़ दे दो, सब खाना खा लें। मैंने वहीं से हाँक लगाई। सभी नीचे आ गए। बहरहाल मैंने सबसे पहले अपनी प्लेट में पुलाव डाला था। अम्मी कहने लगी, हम कल कुछ बनाएंगे तो फिर उनके घर भेजेंगे, खाली बर्तन भेजना अच्छी बात नहीं होती। शाम तक पूरा घर हमने सेट कर लिया था और थकन से चूर हो चुके थे।
امی نے فائزہ سے کہا بیٹا چائے بنا دو. وہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا، میں بہت تھک گئی ہوں، شفا آپ ہی سے کہو. میں نے کہا تم تو ہو ہی صدا کی کام چور. ابھی میں چائے بنانے گئی ہی تھی کہ جب پھر سے ڈور بیل بجی. اس بار دروازہ فائزہ نے کھولا. ایک نسوانی آواز سنائی دی. میں نے کچن سے باہر جھانک کے دیکھا تو وہی لڑکی تھی. میری والدہ سے کہنے لگی اچھا تو آپ لوگ شفٹ ہوئے ہیں. میں کل سے سوچ رہی تھی کہ آپ لوگوں سے مل کے آؤں، لیکن گھر کے کام ہی چین نہیں لینے دیتے. میری والدہ کہنے لگی کوئی بات نہیں. پھر مجھ سے کہنے لگی بیٹا چائے زیادہ بنا لینا. وہ کہنے لگی نہیں آنٹی نہیں، میں بس ملنے کے لیے آئی تھی، میں برابر والے گھر میں ہی رہتی ہوں، آپ پلیز میرے گھر پہ ضرور آئیے گا، بلکہ شام کی چائے ہم ساتھ ہی پئیں گے. آپ میرے گھر آئیے گا نا. کافی خوش اخلاق لگ رہی تھی. میری والدہ کہنے لگی کیوں نہیں بیٹا ضرور، پڑوسیوں کا حق رشتہ داروں سے بھی زیادہ ہوتا ہے. بہرحال کافی باتونی قسم کی لڑکی تھی. مجھ سے بھی پوچھ رہی تھی کہ تم کیا کرتی ہو، پڑھتی ہو کیا؟ میں نے کہا میں نے BCom کمپلیٹ کر لیا ہے، آگے MCom کا ارادہ ہے. میری والدہ کہنے لگی ارے نہیں بیٹا، میں تو بس اس کوشش میں ہوں کہ اس کے ہاتھ پیلے کر دوں، بس جتنی پڑھائی کرنی تھی کر لی ہے، کافی ہے. وہ ہنسنے لگی. میں نے کہا نہیں امی مجھے آگے پڑھنا ہے. پتہ نہیں کیوں مجھے امی کی یہ بات اچھی نہیں لگی. کیا ضرورت تھی اس سے کہنے کی کہ انہیں اب میری شادی کی جلدی ہے. کہنے لگی اگر آپ کی بیٹی کو پڑھنے کا شوق ہے تو پڑھنے دیں. یہ کہتے کہتے اس کے گلے سے دوپٹہ تھوڑا سا کھسکا. تبھی اس کی گردن پہ سرخ نشان دیکھ کے میری نظریں جھک گئیں. اس نے فٹافٹ سے دوپٹہ دوبارہ سے درست کر لیا. چائے ہمارے ساتھ پی کے اور ہمیں اپنے گھر چائے کی دعوت دے کے وہ اٹھ کے چلی گئی. امی کہنے لگیں چلو شکر ہے یہاں کے لوگ ملنسار ہیں، ورنہ مجھے تو اپنا پرانا محلہ بہت یاد آ رہا تھا. بہرحال اگلے روز تیار ہو کے ہم لوگ مریم کے گھر چلے گئے. دروازہ اسی نے کھولا تھا. بڑی خوش اخلاقی سے وہ ہم سے ملی. ہم لوگ اندر چلے گئے. مجھے یہ لگا تھا کہ وہ اکیلی ہوگی، لیکن جیسے ہی ہم اندر گئے تو اس کی ساس اور سسر بھی تھے. بہرحال اس کے سسر نے تو بس سلام کیا، خیریت پوچھی اور اپنے کمرے میں چلے گئے. کہنے لگے مریم بیٹا چائے مجھے کمرے میں دے دینا. میری والدہ مریم کی ساس سے باتیں کرنے لگی. مریم کچن میں مصروف تھی. ہم دونوں بہنیں آپس میں باتیں کرنے لگی. فائزہ کہنے لگی گھر کتنا اچھا ڈیکوریٹ کیا ہے ان لوگوں نے. میں نے کہا ہاں ڈیکوریشن تو اچھی کی ہے، سیم ہمارے گھر جیسا تھا. کچھ ہی دیر میں وہ کافی کچھ ٹیبل پہ رکھ چکی تھی. تبھی سیڑھیاں اتر کے وہی نوجوان نیچے اترا جو اس کا شوہر تھا. اس نے سب سے پہلے بڑی ہی بے تکلفی سے میری والدہ کو سلام کیا. میری والدہ نے کہا وعلیکم السلام. پھر ہم دونوں کی طرف دیکھنے لگا. ہم نے بھی سلام کر دیا. میرے دونوں چھوٹے بھائی بڑی شرافت سے بیٹھے ہوئے تھے، حالانکہ اتنے شریف تھے نہیں، بہت شرارتی تھے. میں اور امی انہیں سمجھا کے لے کے آئے تھے. وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے یوں باتیں کرنے لگا جیسے پہلے سے ہی بے تکلف ہوں. پتہ نہیں کیوں لیکن اس کی موجودگی میں الجھن کا شکار ہوئی تھی. مریم بھی بیٹھی باتیں کرنے لگی. میں بس مختصر ہی جواب دے رہی تھی. جب میری نظر اس شخص پہ پڑی جو مجھے ہی دیکھ رہا تھا، جیسے ہی میری نظر اس پہ پڑی تو مسکرانے لگا. پتہ نہیں کیوں اس کی موجودگی مجھے بڑی عجیب سی لگ رہی تھی. ہمارا کوئی رشتہ دار تو تھا نہیں، ہم پڑوسی تھے. اگر اس کی بیوی کے کہنے پہ آئے تھے تو اسے تھوڑا لحاظ رکھنا چاہیے تھا. جیسے اس کے والد اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، اسے بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے چائے نہیں پینی چاہیے تھی. مجھے اس کی موجودگی میں الجھن سی محسوس ہو رہی تھی. 3-4 بار میری نظر اس پہ پڑی تو وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا، کبھی کباب کھاتے ہوئے، کبھی چائے پیتے ہوئے. ہم لوگ چائے پیتے ہی کچھ ہی دیر میں گھر واپس آ گئے. میری والدہ مریم کی ساس کی باتوں کی تعریف کر رہی تھیں. رات کو جب میرے والد گھر آئے تو میں نے ان سے بات کی. میں نے کہا ابو مجھے آگے پڑھنا ہے. میری والدہ کہنے لگی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو کہتی ہوں فیصل بیٹی کا رشتہ دیکھو، بڑی ہو گئی ہے، یہی تو عمر ہوتی ہے شادی کی. میرے والد کہنے لگے اچھا وہ بھی دیکھ لیں گے، بہرحال وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے تو اسے پڑھنے دو. لیکن میری والدہ نے منع کر دیا. کہنے لگی نہیں گھر کے کام سیکھے. رات کو کمرے میں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. میں اپنی ایک دوست سے باتیں کرنے لگی. فائزہ سو چکی تھی، وہ بھی میٹرک میں تھی. میرے دونوں بھائی اسکول میں پڑھتے تھے. باتیں کرتے کرتے بے دہانی میں نے اپنے کمرے کا پردہ پیچھے کیا تو سامنے
کمرے کا نائٹ بلب جل رہا تھا، کھڑکی کے سامنے سے پردہ بھی ہٹا ہوا تھا، اندر کا سارا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا، جسے دیکھ کے میرے ہوش اڑے تھے۔ میں نے جھٹ سے پردہ دوبارہ برابر کر دیا۔ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اپنی دوست سے کہا کہ میں بعد میں بات کروں گی۔ کہنے لگی کیوں، اب کیا ہو گیا؟ دیکھو ہم سب سہیلیاں مل کے کل تمہارے گھر آئیں گی، ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا اوکے فائن، آ جانا۔ فون بند کر کے میں نے رکھ دیا۔ ایسا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں بیڈ پہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ کس قسم کے لوگ تھے، ذرا بھی شرم و حیا نہیں تھی۔ میں جلدی سے اپنی جگہ پہ لیٹ گئی۔ برابر میں فائزہ بے خبر سو رہی تھی، پر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ میں نے لاحول پڑھی، سونے کی کوشش کرنے لگی۔ سردیوں کی راتیں تھیں، ہر سو خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور اس خاموشی میں وہ آوازیں جو ہلکی ہلکی گونج رہی تھیں، وہ سن کے میرا دل بے لگام گھوڑے کی طرح سے بھاگنے لگا تھا۔ بہرحال میں نے آنکھیں زور سے بند کی، سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ہی مجھے نیند آ چکی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ اب اس کمرے کی کھڑکی کو بند کر کے فائزہ کو بھی منع کر دوں گی کہ پردہ کبھی نہ ہٹائے۔ اگلے روز امی نے بریانی بنا لی، پھر عمر سے کہنے لگی بیٹا سامنے والے گھر میں یہ باؤل دے کے آ جاؤ۔ ہمارے گھر کے باہر ایک چھوٹا سا پارک بنا تھا۔ پارک کی دوسری جانب بھی گھر بنے ہوئے تھے۔ اکثر شام کو ہم لوگ اپنی والدہ کے ساتھ پارک میں چلے جاتے تھے۔ وہاں محلے کی کافی خواتین بھی بیٹھی ہوتی تھیں۔ میری امی ملنسار قسم کی خاتون تھی، اس لیے بہت جلد سب سے ان کی دوستی اور بات چیت ہو چکی تھی۔ جس نوجوان نے ہمیں پلاؤ کا باؤل دیا تھا، اس کی والدہ میری والدہ سے کہنے لگی 15 دن بعد میری بیٹی کی شادی ہے، آپ بھی ضرور آئیے گا۔ میں نے باقی بھی محلے کے بہت سے لوگوں کو دعوت دی ہے، اور میری والدہ فوراً سے تیار بھی ہو گئی۔ میں نے کہا امی آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے، وہ کون سا ہمارے رشتہ دار ہیں؟ میری والدہ کہنے لگیں تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں۔ اتوار کو میری سہیلیاں آ گئیں، میں نے ان کے لیے کھانا بنایا، ہم لوگوں نے خوب باتیں کیں۔ کھانا کھانے کے بعد میری سب دوستیں اوپر میرے کمرے میں آ کے بیٹھ گئیں۔ ہم لوگ کالج کی باتیں کرنے لگے، آپس میں ہمارا بہت اچھا وقت گزرا۔ کچھ تو ایسی تھیں جو میرے محلے کی ہی تھیں، کہنے لگیں کہ ہمیں تو تم اداس کر کے چلی گئی۔ میں نے کہا میرا بھی یہاں دل نہیں لگا، کوئی لڑکی ہے ہی نہیں، سب شادی شدہ قسم کی ہے۔ میری ایک دوست باتیں کرتے کرتے کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے پردہ پیچھے کیا، کہنے لگی یہ سامنے کس کا کمرہ نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا پڑوسیوں کا ہے، یہ پردہ برابر کر دو۔ تو راحیلہ کہنے لگی کیوں، کیا ہوا؟ پردہ ہٹانے سے دیکھو کتنی اچھی روشنی آ رہی ہے۔ شام کے 6:30 7 بج رہے تھے۔ راحیلہ نے پردہ پیچھے کر دیا اور ہم سب بیٹھ کے پھر سے باتیں کرنے لگے۔ تبھی میں نے دیکھا کمرے کے اندر مریم آئی۔ کچھ دیر کے بعد اس کا شوہر بھی آ گیا۔ یہ دیکھ کے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جس قدر وہ شخص بے شرم تھا، شاید وہ لحاظ ہی نہیں کرتا، اور وہی ہوا۔ مریم بار بار کہہ رہی تھی آپ کیا کر رہے ہیں، چھوڑیں مجھے۔ اس کی آواز پہ ہم سب متوجہ ہو گئے۔ میری سب دوستیں دیکھنے لگیں، لیکن وہ اسے دیوار کے ساتھ پن اپ کر کے اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کے میں تو ایسے شرمندہ ہو کے رہ گئی جیسے میرا قصور ہو۔ میری ساری سہیلیاں آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے کہا پردہ برابر کرو یار، کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی یہ کیا سین ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتہ، پردہ برابر کرو، کتنی بری بات ہے ایسے۔ کہنے لگی لو، بری بات ان کے لیے ہونی چاہیے، انہیں چاہیے اپنا پردہ درست کریں، اپنی کھڑکی بند کریں، یہ کیا کھلے عام سب کچھ دکھا رہے ہیں؟ میں نے کہا وہ دکھا رہے ہیں اور تم دیکھ رہی ہو، آگے کرو پردہ۔ میری ساری سہیلیاں ہنسنے لگی، کہنے لگی ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے عمران ہاشمی کی فلم دیکھ رہے ہوں، کیسا بے شرم شخص ہے۔ راحیلہ کہنے لگی یار تمہیں تو روز روز فری میں ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہوں گی۔ میں نے کہا راحیلہ تمیز سے بات کرو، تمہیں پتہ ہے میں اس قسم کی نہیں ہوں۔ کہنے لگی جانے بھی دو یار، ویسے یار بڑا رومانٹک قسم کا شخص ہے، اس کی بیوی تو بڑی خوش نصیب ہوگی، دیکھنے میں بھی اچھا ہے۔ میں نے کہا بس ایک خوش شکل شخص تمہیں نظر نہیں آیا؟ تمہارے منہ سے تعریفیں ٹپکنے لگی۔ کہنے لگی بھائی تم جو مرضی کہو، لیکن میری خواہش ہے میرا شوہر
اس جیسا ہو، اتنا ہی رومانٹک۔ میری باقی کی سہیلیاں کہنے لگیں ویسے بات تو ٹھیک ہے یار، اس قسم کے شوہر ہوں تو زندگی کا مزہ ہی الگ ہے۔ پھر میری دوسری دوست امبر کہنے لگی ایک میرے بہنوئی ہیں، ہر وقت ماتھے پہ بل ہوتے ہیں، سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے۔ اپیا تو ہر وقت اسی کوشش میں لگی رہتی ہیں کہ کوئی بات، کوئی چیز ان کی مرضی کے، ان کے مزاج کے خلاف نہ ہو جائے۔ مجال ہے شادی کے بعد اپیا نے ہمارے کسی کزن سے بات کی ہو، کیونکہ جعفر بھائی کو یہ پسند نہیں ہے۔ قسم سے اپنی بہن کی زندگی دیکھ کے تو میرا شادی کرنے کو ہی جی نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ اچھا لگتا ہے۔ میں اپنی دوستوں کی باتیں سن کے کچھ حیران ہوئی تھی کہ آج کل کی لڑکیوں کو اس قسم کے نوجوان پسند ہیں جو ذرا بھی لحاظ نہ کریں۔ بہرحال دن گزرنے لگے۔ میں شام کو روز چھت پہ چلی جاتی تھی، شام کی چائے وہیں پیتی تھی، کیونکہ مجھے پودوں کو دیکھنا اچھا لگتا تھا، ان سے باتیں کرنا اچھا لگتا تھا، اور میں نے پوری چھت کو بہت خوبصورتی سے سجایا تھا۔ میں چائے پی رہی تھی جب میں نے دیکھا کہ وہی نوجوان اپنی چھت پہ آیا۔ اسے دیکھ کے میں بری طرح سے گڑبڑا گئی، حالانکہ ان کی چھت بالکل خالی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ آ کے وہاں پہ کھڑا ہو گیا جہاں میں کھڑی تھی، اسی دیوار پہ۔ میں نے کپ اٹھایا، جانے لگی، کہنے لگا بات سنیں۔ میں نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا، کہنے لگا وہ میری بیوی سے دوستی کر لیں، دن بھر وہ کافی بور ہوتی رہتی ہے۔ مجھے اس کا یوں مجھ سے اس قسم کی بات کرنا اچھا نہیں لگا۔ پھر کہنے لگا مجھے خوبصورت لڑکیاں بہت اچھی لگتی ہیں اور آپ کافی خوبصورت ہیں۔ اس کا یوں مجھ سے بے تکلف ہونا، میری تعریف کرنا، میں بری طرح سے گھبرائی تھی۔ میں تیز قدم چلتی ہوئی نیچے اتر گئی۔ خواہ مجھ سے فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہرحال اگلے روز میں چھت پہ چائے پینے گئی ہی نہیں۔ ہمارے گھر جو ملازمہ کام کرنے آتی تھی، مریم کے گھر پہ بھی وہی جاتی تھی۔ وہ صفائی کر رہی تھی، میں یوں ہی ایک ناول لے کے بیٹھ گئی۔ کہنے لگی بی بی جی، آپ کو پتہ ہے یہ جو شاہویز بھائی ہیں نا، بہت بے شرم ہے۔ ارے میرا بھی لحاظ نہیں کرتے اور اپنی بیوی کے ساتھ عجیب عجیب حرکتیں شروع کر دیتے ہیں۔ مریم باجی تو بہت پریشان ہو جاتی ہیں، شرمندہ ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا اچھا تو تم مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ میں نے تم سے پوچھا ہے؟ میری بات اور میرا سخت لہجہ سن کے وہ چپ ہو گئی۔ اس بات کا اندازہ تو مجھے بھی ہو چکا تھا۔ ایک بار یوں ہی رات کے وقت مجھے سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگیں، جیسے مریم ہاتھ جوڑ کے اس سے جان خلاصی کی باتیں کر رہی ہو۔ پتہ نہیں یہ لوگ ساری باتیں پردہ ہٹا کے کھڑکی کھول کے ہی کیوں کرتے تھے۔ بہرحال میں پردے کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی۔ ذرا سا پردہ ہٹا کے دیکھا تو مریم اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے رو رہی تھی۔ کہنے لگی شاہویز خدا کے لیے میری جان بخش دیا کرو۔ وہ کہنے لگا پاگل لڑکی، لڑکیاں مرتی ہیں ہم جیسے مردوں پہ، اور تمہیں میری قدر ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی 1 سال ہو گیا ہے ہماری شادی کو، اب بس بھی کرتے ہیں، آپ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگا لو، رومانس میں کون سا لحاظ ہوتا ہے، تمہیں تو میرا ساتھ دینا چاہیے۔ وہ کہنے لگی ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے اور ہر چیز ایک حد میں ہی اچھی لگتی ہے۔ وہ کہنے لگا میرے پاس کوئی حد نہیں ہے۔ یہ کہہ کے وہ جیسے ہی مریم کے قریب ہوا، وہ اسے پیچھے دھکا دے چکی تھی۔ کہنے لگی مجھے آج سونے دے، میرے سر میں بہت درد ہے۔ لیکن پھر بھی اس شخص نے اپنی بیوی کا ذرا بھی احساس نہیں کیا۔ وہ صرف اپنی خواہشات کو مقدم رکھنا جانتا تھا، اور وہ وہی کر رہا تھا۔ مجھے اس لڑکی کی بے بسی پہ دکھ سا ہو رہا تھا۔ میں واپس آ کے بیٹھ گئی۔ ابھی تک اس کی التجائیں میرے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ میرے دل کے اندر ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں لڑکیاں ایسے مردوں کی خواہش کیوں کرتی ہیں۔ مجھے یاد آنے لگا ہمارے کالج میں بھی ہماری ایک دوست کی شادی ہوئی تھی۔ وہ بھی اپنے شوہر کا ایسا ہی کچھ رویہ ہم سب سے ڈسکس کرتی تھی۔ شادی کے چند روز بعد ہمارے پیپرز تھے، وہ پیپرز دینے کے لیے آتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں، اس کے چہرے پہ ایک عجیب سا خوف ہوتا تھا۔ کہتی تھی کبھی بھی شادی مت کرنا۔ میری باقی کی دوستیں اسے چھیڑتی تھیں کہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا شوہر رومانٹک ہے۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، بس شوہر کو انسان ہونا چاہیے، عام انسانوں کی طرح۔ یہ جو رومانٹک نظر آتے ہیں، انہیں بھگتنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میری دوسری دوست کہنے لگی ارے سارے ہی شوہر ایسے ہوتے ہیں،
سب کے سامنے کچھ اور نظر آتے ہیں لیکن کمرے میں سب کا روپ ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ میں چپ چاپ ان کی باتیں سنتی رہتی تھی، لیکن یہ سب کچھ دیکھ کر میرے اندر شادی کے نام سے خوف پیدا ہونے لگا۔ کیا میرا شوہر بھی کل کو میرے ساتھ ایسا سب کچھ کرے گا؟ میرے دل پہ گھونسا سا لگا، پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے شادی کے نام سے کچھ خوف سا محسوس ہونے لگا۔ کچھ دن بعد محلے میں شادی تھی، میرا کوئی موڈ نہیں تھا جانے کا، پر میری والدہ نے کہا جلدی چلو تیار ہو جاؤ۔ میں نے کہا امی میرا کوئی موڈ نہیں ہے، ہم خواہ جا رہے ہیں، ہم ان کے کسی رشتہ دار کو جانتے ہیں کیا کریں گے وہاں جا کے؟ میری والدہ کہنے لگی ارے اور بھی بہت سے پڑوسی ہیں، میری سب سے سلام دعا ہے۔ میں نے کہا تو آپ آرام سے چلی جائیں۔ فائزہ بھی تیار تھی، میرے دونوں بھائی بھی تیار تھے، یہاں تک کہ میرے والد کو بھی بلایا تھا۔ امی کہنے لگی تمہیں اکیلے گھر پہ تھوڑی نہ چھوڑ کے جاؤں گی، چلو جلدی سے تیار ہو۔ میں بے دلی سے تیار ہوئی تھی۔ مہندی کا فنکشن تھا، انہوں نے باہر بنے پارک میں ہی ٹینٹ وغیرہ لگائے تھے، وہیں پہ ارینجمنٹ کیا گیا تھا۔ جب ہم لوگ آئے تو وہی نوجوان جو پلاؤ لے کے آیا تھا وہ سب کا استقبال کر رہا تھا، ساتھ میں اس کی والدہ اندر کھڑی ہوئی تھیں۔ ہم نے انہیں سلام کیا، ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئے۔ اس کی بہن شاید میری ہی عمر کی ہوگی، سامنے پیلے رنگ کی فینسی میکسی میں بیٹھی ہوئی تھی، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے مریم کو اور اس کے شوہر کو بھی دیکھا، شاید وہ بھی انوائٹڈ تھے۔ مریم نے جب مجھے دیکھا تو میرے پاس آ گئی، سلام کرنے لگی، خیریت پوچھنے لگی، ساتھ ہی اس کا شوہر بھی آ گیا۔ اس کی آج بار بار مجھ پہ اٹھتی نظریں مجھے زہر لگ رہی تھیں۔ جس ٹیبل پہ میں بیٹھی تھی میری والدہ اور بہن بھائی بھی وہیں پہ بیٹھے تھے، لیکن سبھی اٹھ کے جا چکے تھے۔ میں نے یوں ہی مریم سے کہہ دیا کہ آئیں بیٹھے نا، تو اس کا شوہر بھی بڑے آرام سے آ کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا ارے مریم بھائی ان سے دوستی کر لو، پورا دن تم اکیلی ہوتی ہو، چلی جایا کرو ان کے گھر یا ان کو اپنے گھر پہ بلا لیا کرو۔ وہ کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے بلا لیا کروں گی۔ پھر مجھ سے میری والدہ کا پوچھنے لگی۔ میں نے کہا وہ امی دلہن کی والدہ سے ملنے کے لیے گئی ہیں۔ کہنے لگی اچھا میں بھی ذرا آنٹی سے مل کے آتی ہوں۔ بوٹ کے کھڑی ہو کے چلی گئی۔ میں حیران تھی کہ اس کا شوہر وہیں کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، بالکل میرے سامنے۔ میں نے کچھ دیر اس کے اٹھ کے جانے کا انتظار کیا، لیکن جب وہ نہیں گیا تو پھر میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگا آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں اس لباس میں۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور سامنے اسٹیج کی طرف جانے لگی، لیکن میرا پرس، میری امی کا پرس، سب کچھ اسی ٹیبل پہ پڑا ہوا تھا جہاں وہ بیٹھا تھا۔ میرا بار بار دھیان پیچھے کی جانب تھا۔ تبھی میں بڑی زور سے کسی سے ٹکرائی۔ سامنے دیکھا تو وہی نوجوان تھا جس کی بہن کی شادی تھی۔ کہنے لگا اوہ لگی تو نہیں آپ کو؟ میں نے کہا نہیں آئی ایم سوری۔ کہنے لگا نہیں سوری شاید مجھے کرنی چاہیے، میں بڑی تیزی سے آ رہا تھا۔ میں نے اس کی بات ٹھیک سے سنی بھی نہیں اور اپنی والدہ کے پاس چلی گئی۔ کچھ دیر بعد فنکشن شروع ہو چکا تھا، مہندی کی رسم بھی شروع ہو گئی۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ نوجوان بھی بار بار مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کی والدہ سے باتوں کے دوران پتہ چلا کہ ابھی ٹریننگ کر کے واپس آیا ہے، بہت جلد ہی کسی اعلیٰ عہدے پہ پولیس میں فائز ہو جائے گا، پھر اس کی ڈیوٹی شروع ہو جائے گی۔ اس کی والدہ نے خاص طور پہ مجھے اپنی بیٹی کے پاس بٹھایا اور پھر تصویر بنوائی۔ کہنے لگی تم کیوں الگ الگ بیٹھی ہوئی ہو، آؤ بیٹھو رابعہ کے ساتھ تصویر بنواؤ۔ مجبوراً مجھے بیٹھنا پڑا، لیکن جب گھر آئی تو میری والدہ بہت خوش تھیں۔ میرے والد سے دھیرے دھیرے نہ جانے کیا باتیں کر رہی تھیں، وہ بھی سر ہلانے لگے۔ اگلے روز مجھے پتہ چلا کہ رابعہ کی والدہ کو میں اپنے بیٹے کے لیے پسند ہوں، اور باتوں باتوں میں وہ میری والدہ سے اس بات کا ذکر بھی کر چکی ہیں کہ ہمیں شفا بہت اچھی لگتی ہے، اگر آپ کو برا نہ لگے تو ہم دانیال کے لیے رشتے کی بات کرنے آ سکتے ہیں۔ یہ بات مجھے فائزہ سے پتہ چلی۔ کہنے لگی دانیال بھائی ویسے دیکھنے میں بڑے ہینڈسم ہیں، اس پہ وہ انسپیکٹر بھی بن جائیں گے، آپ کا تو روب ہوگا آپ ہی۔ میں نے کہا تم چپ نہیں کر سکتی، بہت کان لگا کے باتیں سننی آتی ہیں تمہیں۔ کہنے لگی میں نے تو آپ کے لیے سنی ہے۔ بہرحال شادی کے فنکشن پہ میں نے اس نوجوان کو دیکھا تھا، بار بار مجھے دیکھ کے مسکرائے جا رہا تھا۔ میں جانا ہی نہیں چاہ رہی تھی، لیکن امی مجھے زبردستی لے کے گئی تھیں اور میری تیاری بھی خود ہی کروائی تھی، یہ میکسی پہنو، ایسا میک اپ کرو۔ میں نے کہا امی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ لیکن میری امی نے میری ایک نہیں سنی۔ پتہ نہیں کیوں میں اس کی نظروں سے نروس ہو رہی تھی۔ ہاں اگر اس بات کا علم نہ ہوتا تو شاید میں محسوس بھی نہ کرتی۔
لیکن اب میری نظریں بھی بار بار دانیال کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ حالانکہ اس کی بہن دلہن بنی بیٹھی تھی، لیکن بار بار مجھے اپنے پاس بلا کے بٹھا لیتی تھی۔ اس کی والدہ نے کھانے کے دوران مجھ سے بہت بار پوچھا، بیٹا تم نے ٹھیک سے کھانا تو کھایا ہے نا؟ مریم بھی آئی ہوئی تھی، لیکن چپ چپ سی تھی، الگ تھلگ ایک ٹیبل پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ جلدی چلی بھی گئی۔ میری والدہ کا یہی ارادہ تھا کہ جیسے ہی رابعہ کی شادی ختم ہوگی وہ دانیال کے گھر والوں کو اپنے گھر پہ بلا لیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ میرے والد اس کے والد سے پہلے ہی مل چکے تھے، کافی باتیں ان کے بیچ میں ہو چکی تھیں۔ وہ لوگ مجھے دانیال کے نام کی انگوٹھی پہنا کے چلے گئے، کہنے لگے کہ ہم نے شادی جلدی کرنی ہے، اس لیے منگنی کا فنکشن ہم نہیں کرنا چاہتے۔ جب میں نے اپنی سہیلیوں کو بتایا کہ میری منگنی ہو گئی ہے اور میرا منگیتر پولیس میں ہے، تو میری دوستیں کہنے لگی بچو اپنی خیر مناؤ، یہ جو پولیس والا ہوتا ہے نا، مت پوچھو یہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ میں پہلے ہی کچھ خوف زدہ تھی، پھر اپنی دوستوں کی باتیں سن کے مجھے اور بھی زیادہ ڈر لگا۔ کہنے لگی وہ تو بڑے تفتیشی قسم کے ہوتے ہیں، ہر چیز کو شک بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا تو میں نے ایسا کیا کیا جو مجھے شک سے دیکھے گا؟ میری دوست کہنے لگی تمہیں نہیں پتا، ارے مجرم نہ بھی ہو، پولیس والوں کے سامنے وہ اپنا جرم قبول کر لیتا ہے جو اس نے کیا ہی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا دیکھو راحیلہ مجھے ڈرانے کی کوشش مت کرو۔ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی بہرحال ہمیں یہ سن کے بالکل خوشی نہیں ہوئی کہ تمہاری شادی ایک پولیس والے سے ہو رہی ہے۔ امبر مجھے کہنے لگی جتنی تم چھوئی موئی سی لڑکی ہو، کیسے بھگتو گی اپنے شوہر کو؟ ارے کچھ کھاؤ پیو جان بناؤ۔ پتہ نہیں وہ ایسی باتیں کیوں کر رہی تھیں۔ میرا تو رنگ فک سا ہوا تھا، دل بڑی زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مریم کی حالت مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی۔ اس کا شوہر تو پولیس میں بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے فون بند کر دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کھڑکی کا پردہ ہٹا ہوا ہے۔ میں اپنی سوچوں میں گم یہ سوچ رہی تھی کہ یہ راحیلہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں کیا واقعی سچ ہیں یا مجھے تنگ کرنے کے لیے کہہ رہی ہیں۔ تبھی مجھے سیٹی کی آواز سنائی دی۔ جیسے ہی میں نے سامنے دیکھا تو شاہویز کھڑا تھا، کمرے میں اکیلا کھڑا تھا، شرٹ اور بنیان کے بغیر، اپنے سینے پہ ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اسے دیکھ کے یوں میں گھبرائی تھی، تبھی اس نے اپنے ہاتھ پہ چوم کے میری طرف یوں مارا جیسے فلائنگ کس کر رہا ہو۔ اس کی اس گھٹیا حرکت پہ میرا خون کھول اٹھا تھا۔ میں بیڈ سے اٹھی، جلدی سے پردہ برابر کر دیا، لیکن اس کے بعد جو بات میرے کانوں نے سنی، میری جان نکل گئی تھی، کیونکہ